Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Ishad Mahmood from Toronto, Canada. आज के टॉपिक का उन्वान है बजट बजट बजट। घर के बजट, महल्ले के बजट, मुल्क के बजट, बैन अल-अक़वामी बजट, ग्लोबल बजट। मेरी दरख्वास्त है आप इसको जरा गौर से सुने आज के लेक्चर में और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। आवाम में जब शऊर आ जाएगा तो वो सही लोगों को लाएंगे और जो अच्छे बजट बनाएंगे, हाँ, आवाम का खून नहीं निचोड़ेंगे जोंकों की तरह कि जोंक एक बार चिपक गया तो बस आखिरी कतरा तक खून नोच रहा होता है। थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी वगैरह हालात भी कुछ, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें भी बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कुछ। एक मैंने आर्टिकल लिखा था, मुश्तरी से आई मुंतशरी, जिसमें आए खलाई मखलूक। ये मेरे वेबसाइट पे है, इसको इसमें मैंने लिखा था कैसे ये आते हैं, कैसे अपने जो अपने मुआविन बैठाते हैं जगह जगह, ताकि वो कैसे उस पर हुक्मरानी कर सके। अपने चेले बैठाए हुए हैं जगह जगह की पोस्ट पे, का वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या कोई और मुल्क में। मुल्कों का हाल क्या हो रहा है, कैसा बेड़ा गर्क हो रहा है, वो आप जान चुके हैं। अल्लाह रहम करे कि अब कहाँ पे किधर जाए हम। जब हम यहाँ पे अब देखें, ये यूएस का हाल है, ये किधर किधर क्या क्या है, क्या हो रहा है। ये यूएस के अंदर जब ये हाल है, घोस्ट सिटीज, घोस्ट टाउन्स वगैरह हैं, ये बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये तस्वीरें भी और वीडियो भी तरह तरह बना के दिखाए हुए इन्होंने। ये यूएस जो वर्ल्ड का सुपर पावर है, उनकी यहाँ अपनी सिटीज का ये हाल। तो बाकी दुनिया का क्या हाल है, ये एक और तस्वीर है, घोस्ट टाउन्स ऑफ अमेरिका। ये आप देखते चले जाएं, क्योंकि जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं अमल करते ना, तो ये काम होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हम तनज़ली की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी है, ये अमेरिका का है। अब हम आपको दिखाते हैं चाइना का। चाइना में भी मैसिव घोस्ट सिटीज, घोस्ट टाउन है। इसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। इन सबों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सड़कें भी वीरान हो गई और अब तो बंजर हो गई, वहां पे जगह जगह ही हो गई। खरीदार नहीं, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, वो कैसे खरीदेंगे। इसके लिए हमें एक अलग सिस्टम चाहिए, अलग चीजें चाहिए। मैंने तो वैसे आर्टिकल लिखे हुए हैं बहुत से अलग अलग तरीके से। मुश्तरी से आए मुंतशरी, जिसमें खिलाफ। इसके बाद दूसरा पॉइंट आते हैं जो ग्लोबल डेप्थ, अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। इसके ऊपर भी मेरे आर्टिकल हैं, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। सॉल्यूशन टू ग्लोबल क्राइसिस एंड ग्लोबल ब्लैक होल्स। ये सारा सिस्टम वर्ल्ड का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक मशीन हजारों इंसानों को बेरोजगार कर देती, घर भेज देती। रोबोटिक वर्ल्ड जो है, ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत को किल कर रहा है, क्योंकि हम इसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। अल्लाह का निज़ाम जो है, वो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे
قوت دی ہوئی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے، قیامت میں پوچھو گی. اور صرف ہم اپنا نہیں سوچنا ہے، پوری دنیا کا سوچنا ہے. جس نے کسی ایک جان بچائی اس سے پوری دنیا بچائی. جب تک ہم وہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو مشکل ہے. زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے یہاں ہے، کچھ قرآن سے کچھ حدیث سے. قرآن میں یہ فکس نہیں ہے زکوٰۃ 2.5%، 5%، 10%، 20%، لیکن حدیثوں میں اس کا پتہ لگتا ہے کہ کیسے ہیں. یہاں پہ آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، یہ بعض لوگوں سے تو 40، 50، 60% بھی یہ ٹیکس لیتے ہیں. تو اس کے اوپر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ پیچھے رہ کے ہیں، ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوا ہے، اور ہمارا الیکشن کا سسٹم یہ ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. گلوبل سالوشن بیسٹ ایزی ہے گلوبل، لیکن اگر گلوبل صحیح نہ ہو تو ہمیں لوکل کہیں نہ کہیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا. لیکن اپنا جو الیکشن کا طریقہ ہے، انہیں ہم نے قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے، ان والے جاہل برابر نہیں ہوتے، ان کا ووٹ کیسے برابر ہوگا؟ پروفیشنل کیٹیگری وائز الیکشن کروانا پڑے گا ہمیں. یہ وجہ ہے کہ ہمیں ایک نئے زاویے سے، نئے طریقے سے ایک نیا سسٹم سوچنا ہے، نیا سسٹم لے کر آنا، اور ہمیں پوری دنیا کا سوچنا ہے، ہر انسان کی بھلائی کا. ساری دنیا پہ سی، صرف پاکستان اور سری لنکا نہیں. مڈل ایسٹ میں کتنے کنٹریز بنجر ہو گئے تھے، بیڑا غرق ہو چکا ہے. عراق کا دیکھ لیں، تونسیا، لیبیا کا دیکھ لیں، افغانستان یہاں پہ اپنے برابر میں ہے، یہاں پر دیکھ لیں. ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے، اور ڈائریکشن یہ ہونا چاہیے، ہم نے پوری دنیا کا سوچنا ہے. ہم بگڑے کہاں سے ہیں، کیا ہوا ہے ہمارا حال، کب سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ماضی میں برٹش دور میں بہت سارے جعلی علماء تیار ہوئے برٹن میں، اور انہوں نے مسلم کنٹریز میں بھیج دیے تھے. اور یہ برٹش دور میں نہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے مختلف ممالک میں. اور بہت ہی ماضی میں ہم جائیں تو یہ رومن امپائر، ان کے دور میں بھی ہوا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. اب یہ حدیث سے کلکٹر کا دیکھ لیں آپ، امام بخاری بخارا، یہ کہاں ہے؟ افغانستان کے نارتھ کا ایریا ہے. اسی طرح ترمیزی، یہ افغانستان کے بالکل نارتھ ساتھ ساتھ بارڈر میں لگا ہوا ہے. ابو داؤد، یہ افغانستان کے ساؤتھ ویسٹ میں جو ایران سے بارڈر لگتا ہے، افغانستان کے اندر ہے. تو یہ 3 ہو گئے، اور باقی 3 اور 1 4 یہ کچھ ہے یہاں پہ. نسائی، اچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ کچھ یہ ہیں یہاں پہ. ہاں مسلم، یہ نسا ہے، نسا پوری ہے. اور یہ تہران کے پاس زبان ہے، یہ ابن ماجہ. یہ سارے ایریے پہلے ہوتے تھے پرشین امپائر، اینشینٹ پرشین امپائر. اور یہ کب لکھی گئی ہے؟ تقریباً 200، 250، میں بھی 300 سال کے بعد. اب وہ ٹائم، وہ ایریا دیکھیں آپ، فاطمید خلیفہ جو 909 سے لے کے 1171 تک، یعنی 262 ایئرز میں، 262 سال میں مسلمانوں کا ڈی این اے چینج کیا گیا. اس دوران سنی سنائی کہانی لکھو اور پھیلانا شروع کر دو. جبکہ ان سے پہلے کوئی 100 سال پہلے، اور تقریباً محمد کے گزرنے کے 150 سال کے بعد مدینہ کے تھے اسکالر امام مالک، لوکل مدینہ کے، بائی جنریشن ان کا مدینہ سے تھا. انہوں نے بھی لکھی تھی کتاب ملک مواتا. وہ سیاستہ میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ عربی تھی، یہ نان عرب تھے، اینشینٹ پرشین امپائر. یہ ڈسکریمنیشن. تو ہمیں روٹ دیکھنا پڑے گا، کہاں سے ہم بگڑے ہیں، ہم قرآن سے ہٹے کہاں ہیں. اور جیوں جیوں قرآن سے ہٹتے گئے ہیں اور ہمارا ڈی این اے خراب ہوتا گیا، اللہ کا عذاب آتا گیا. اور آج مسلم امت کا حالت دیکھ لیں آپ. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ خواہ وہ ملک سنبھالنے کے ہو یا کوئی اور. مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ویژن 21 سینچری اینڈ بیونڈ ہونا چاہیے.
जिंदगी में कोई ऐसा काम करें दुनिया हमें दुआ दे, गालियां नहीं। हमें हेवनली अर्थ बनाना है। जब हम वो ध्यान में रखेंगे फिर हम अपने मुल्क का क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरा ग्लोबल स्टेट ऑफ पीस कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अफगानिस्तान बनेगा पाकिस्तान, उनको भी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ग्लोबल ग्रेटर पाकिस्तान एक है। फिर उसके बाद हमने अगला मिशन करना है ग्लोबल स्टेट ऑफ पीस और वर्चुअल गोल्ड। आप यहाँ पे मैं पॉइंट रखा हुआ है, वर्चुअल गोल्ड है, नो फाइटिंग फॉर लैंड है, पुरानी अरबिक लैंग्वेज में लिखा है, एक जुबान में आके, यूनाइटेड विल लिव, डिवाइडेड वी डाई। तो हमें ज्वाइन पाकिस्तान टू किक आउट शैतान, हेट नॉट ह्यूमन, लव ऑल ह्यूमन अनकंडीशनली। तो हमें ग्लोबल स्टेट्स ऑफ पीस बनाना पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, किसी एक मुसलमान के लिए नहीं या मुसलमान कौम के लिए नहीं, पूरे इंसान के लिए, आदम बनी नौ आदम के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। हमने उसको ध्यान में रखना है। फिर ये काम आगे बढ़ सकता है। हम यहाँ पे इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने तौर पे। क्रिश्चियन मुस्लिम फोरम यहाँ पे हम करवाते रहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। देखें कब अल्लाह का हुक्म होता है और फिर लोग इकट्ठे होते हैं और हम शुरू हो जाते हैं। पिछले साल एक हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट, ये इनका एक इदारा है जो स्टार्ट साउथ कोरिया से हुआ है, जिसमें लाखों लाखों लोग शामिल हैं दुनिया भर के। आप देख सकते हैं, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग भी शामिल हो रहे हैं और गैर जिनका लादीन है वो भी शामिल हो रहे हैं कि बहुत हो गया है, अब इंसानियत को ठीक करना है, सब लोगों ने मिल के करना, अकेले नहीं हो सकता है। तो हमारी तो कोशिश यही है, लगे हुए हैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकता है। ये हैं इसके चेयरमैन ली मैन ही, साउथ कोरिया के। तो मैं तकरीबन महीने में एक दिन इनका होता है, जिसमें मुझे ऑनलाइन इस पे जूम पे मुझे दावत देते हैं और वहाँ पे जो इनके क्वेश्चन होते हैं कुरान से, पहले वो क्वेश्चन भेज देते हैं, उसके मैं प्रिपेयर करके फिर इनको जवाब देता हूँ। तो हमें पूरा ग्लोबल का सोचना है, ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, कैसे बजट पास करना है, क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है, वो सब चीज़ें जहन में रखते हुए फिर आगे बढ़ना। अब हम वापस आते हैं घर का बजट। घर का बजट हम कैसे चलाते हैं? फर्ज करें एक घर में 4 अफराद हैं, 4 रोटी और 4 सेब आ रहे हैं, 4 एप्पल 4 ब्रेड 4 रोटी, जो भी कहना है आप। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, अब आप 4 रोटी नहीं ला सकते, 4 सेब नहीं ला सकते, अब 3 रोटी 3 सेब आएगा। लेकिन बंदे 4 हैं तो थोड़ा थोड़ा कम खाना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। मजीद महंगाई बढ़ती है, अब आपके पास मजीद पैसे शॉर्ट पड़ गए हैं, अब आपको 2 रोटी या 2 सेब, अब आधे आधे आपको खाने पड़ेंगे, उसी में गुजारा करना। लेकिन 4 लोग हैं, मजीद महंगाई बढ़ती है और अब आपको 1 रोटी और 1 सेब में गुजारा करना पड़ेगा, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर, 1/4। कैसे जिंदा रहेंगे? अब आपकी आबादी बढ़ जाती है, फैमिली हो जाती है, मियाँ बीवी, तो 4 के बजाय 8 हो गए, वही 1 रोटी 1 सेब में गुजारा करेंगे। मजीद फिर बच्चे और फैमिली और बढ़ती है, 18 लोग हो जाते हैं, तो अब क्या करेंगे? वही 1 रोटी वही 1 सेब। अब बच्चों की तालीम में खर्चे आप देख लें, वेस्ट में तो यहाँ चलो अप टू ग्रेड 12 जो है फ्री में एजुकेशन है बच्चों की, उसके बाद खा ले हो जाए ना मेडिकल की फीस। मेडिकल पढ़ना है यहाँ का, कनाडा का तकरीबन निकला तो पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 करोड़ या उससे भी ज्यादा है, 1.5 करोड़ पड़ेगा, और 4 साल पढ़ना है तो 6 करोड़। मजीद और भी चला जा सकता है।
ابھی بچے پڑھ فارغ نہیں ہوئے, کام شروع نہیں کیا, کیوں نہیں چھوڑو, ان کے باپ سے, ان کے والد سے کتنے لوگ پڑھیں گے, کتنے لوگ کریں گے. اور جب مشینوں پہ مشین, ہر چیزیں آٹومیٹڈ. پہلے منشیوں کا کام رجسٹر فائل ہوتا تھا, پھر وہ کمپیوٹر آیا, کمپیوٹر میں ٹائپنگ, تو ڈیٹا انٹری میں آ گئے چلو. لیکن وہ سارے نہیں, جب ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا زیادہ. اب ڈیٹا انٹری میں فاسٹ انٹری ہوگی, اس میں سے لوگ چھاٹی ہوگی, وہ لوگ بے روزگار ہو گئے بہت سارے. تو یہ ڈیٹا انٹری چل رہا ہے. اب ڈیٹا انٹری بھی آٹومیٹیشن اتنی آ گئی ہے کہ وہ ڈیٹا انٹری کی جاب بھی ختم ہو رہی ہے. اچھی خاصی لوگ, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کھیتوں میں جو کام کرتے تھے, فرض کریں ایک بہت بڑا کھیت, بہت بڑا, اس میں 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں. اب تو اتنا سپر ایڈوانس مشین آ گئی, اب تو 10,000 نہیں چاہیے, صرف 10 لوگ چاہیے, باقی 9,990 لوگ چاہیے. کیا کریں گے, کون سی پڑھائی پڑھیں گے, آگے جاب اور ہے نہیں. اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی, ہم تو پیسہ لیں گے, ہم تو کمائیں گے, لوگ کھائیں گے. لیکن لوگوں کی جیب میں پیسے ہوں گے جب نا. اب لوگوں کے پاس جیب پہ پیسے نہیں ہیں, وہ خریدیں گے نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ ورلڈ نیگیٹو سائڈ پہ جانے لگے, شٹ ڈاؤن. وہ اس طرح ہوگا کہ بڑی بڑی شاپ بنا لی, بڑی بڑی انڈسٹری بنا لی انسانوں کے حساب سے, وہ خریدیں گے, ان کی جیب میں پیسے نہیں, خریدیں گے کیسے؟ بے روزگار ہو رہے ہیں. اب ان کو ایک چھوٹی شاپ ہے, اس کو چلانے کے لیے ان کو رینٹ ریٹ جو کچھ بھی دینا ہے, لوگ خریدنے والے ہوں گے نہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جائے گا. تو یہی وجہ ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے کئی دہائیوں سے, کہ گاؤں سے لوگ شہر میں آ رہے ہیں. لیکن شہر میں آ کے کریں گے کیا؟ ان کے پاس وہی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن کی کاسٹ اتنی بڑھا دی ہے کہ اب وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. خود کیا پڑھیں گے؟ خود پڑھیں کہ بچوں کو پڑھائیں. ایک پورا سسٹم گڑبڑ ہوا ہے, اور اس میں یہ لوگ بجٹ بناتے ہیں, اور بجٹ بناتے ہیں اینول, کہ سالانہ بجٹ ہو. اب سالانہ بجٹ آپ نے بنایا, فرض کریں آج $US جو ہے وہ 200 کا ہے, اس حساب سے ہم نے بجٹ بنا دیا. مہینے کے بعد وہ 200 نہیں رہا, 225, 230. تو آپ کو اینول بجٹ نہیں, منتھلی بجٹ, ہر مہینے بجٹ بنانا پڑے گا. اور چونکہ یہ اسٹاک مارکیٹ اور یہ اسٹاک ایکسچینج, یہ پرائسیں اپ اینڈ ڈاؤن ایوری سیکنڈ ہو رہی ہے, تو آپ کو ایوری سیکنڈ بجٹ بنانا پڑے گا. کوئی اسٹیبلٹی نہیں, کوئی یہ نہیں. میرے گلوبلائزیشن کے آرٹیکل میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے, گلوبل اسٹیبلٹی ہم کیسے کریں گے. تو ہمیں ایک سسٹم صحیح لانا پڑے گا, صحیح کرنا پڑے گا, اور سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. کون ہے کس کو اچھی نالج ہے, ان کو لے کر آئے سامنے میں, چوروں ڈاکوؤں کو نہیں, جو بہروپیے ہیں, جو دوسروں کے بیرون ملک کے سازش کے ذریعے یا مداخلت کے ذریعے آتے ہیں. پہلے سازش ہوگی, پلان بنے گا, پھر آن پیپر آئے گا. پہلے پرنٹ میں ہوتا ہے, پھر پیپر پہ آتا ہے, پوری اس کی میٹنگ ہوتی ہے, سب ڈسکشن ہوتا ہے, پھر اس کو بیرون ملک امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پہلے برٹش آئے تھے, برٹش انڈیا میں فزیکلی ان کو آنا پڑتا تھا. لیکن اب یہ گلوبلائزیشن اتنی ہو گئی ہے, اور ہر چیز آن لائن, انٹرنیٹ, اب ان کو ڈائریکٹ جا کے فیس نہیں کرنا پڑتا ہے. چیلے خرید لیے, مشتری سے جس میں اگلے وہ سارے فنڈ میں نے ڈالے ہوئے, یہ کارندے بیٹھا دیے. آپ کے ٹاپ رینک کے جنرلس ہیں, وہ اپوائنٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پینٹاگون سے ہوتے ہیں. آپ کے پولیٹیشین کہاں کدھر ہیں, ان کی زمینیں کہاں ہیں, ان کی جائیداد کہاں ہیں, آپ دیکھ لیں ان کے سب. تو یہ آپ کو وہ بجٹ نہیں دیں گے جو آپ کو ریلیف میں, یہ وہ دیں گے جو آپ جو جونک کی طرح آپ کا خون نچوڑے آخری قطار. اور ان کے اپنے پیسے بنے ہیں, باہر میں محل بھی نہیں ہے, محل پہ محل ہو رہے ہیں. برٹش میں دیکھ لیں, مشہور ہے برٹش میں. آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں, صحیح لوگوں کو ووٹ دیں, جو ایسا کریں ان کو سپورٹ دیں, اچھے لیڈر کو لے کر آئیں جو ملک کا فلاح کرے. آنکھیں بند کر کے نہیں, صرف ایک لوگوں کو سن رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو اس کے بھی پوائنٹ سنیں, اپوزیشن کو بھی, کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہی کسی اور انداز سے آپ کو لوٹ رہا بعد میں, یا آپ کو تو چھوٹا سا منافع دے رہا ہے. کچھ یہ ہے, آپ تو پٹر پٹر بولیں گے, بحث بھی کریں گے, اور
پروف بھی کریں گے نہیں ہم صحیح ہیں, ہمارا یہ سب صحیح ہے. حالانکہ وہ سارا آج کل فوٹو ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اس کے لپس, اس کی ہر چیزیں حرکت دے کر کے, اور اس کی وائس کی بھی کاپی کر کے ایسے بنا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وہی شخص ہے کہ کوئی اور ہے, اور آپ پروف پہ لے جائیں گے اور کورٹ میں چاہیں گے پروف کرنا کہ نہیں اس سے یہ نہیں کہا, حالانکہ اس نے کہا نہیں. تو شیطان بھی بہت آگے نکلا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے چھٹی دی ہے. تو ابلیس کے چیلے بھی تو لگے ہوئے ہیں. آپ مہنگائی دیکھیں اپنے, لیکن نہیں مہنگائی ہماری سستی ہوگی, کیونکہ آپ کا جو نیوز چینل بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ صحیح ہے. حقیقت میں فزیکلی صرف اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں نہیں دیکھیں, اگر آپ باہر بھی نکل کے دیکھیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تھر پارکر کا آپ کو پتہ ہی ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, لوگ بھوک سے مر رہے تھے. بجٹ ایسا بنائیں جو گلوبل, سب سے بیسٹ تو گلوبل سولوشن ہے اور آسان بھی ہے. میری آواز گلوبل ہے, میں لوگوں کو بولتا رہتا ہوں کہ بین الاقوامی طریقے سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. لوکلی ہم بہت مشکل ہوگا, ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں شروع کرنا ہے ہم نے بھی. اللہ نے کہا ہے کہ جو فرقوں میں بڑھ کے اس کا اسلام میں حصہ نہیں, وہ اسلام سے خارج ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام میں حصہ نہیں ہے, کیا مطلب مسلمان نہیں ہے, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو فرقوں میں کون بٹے ہوئے ہیں؟ کس کتاب سے ہٹ کے چل رہے ہیں ہم؟ اللہ نے تو صرف ایک ہی کتاب بھیجی ہے, قرآن, اور قرآن ہی صرف ہدایت کی کتاب ہے, کوئی اور دنیا کی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے. اور ہمیں قرآن سے کب کیسے کیوں ہٹایا گیا؟ پھر فاطمیت خلیفہ, ان کو کس نے ہٹایا؟ سلطان کیوں ہٹایا؟ اسی وجہ سے ہٹایا. لیکن 262 سال 909 سے 71 تک, 202 ایئرس میں ہمارا ڈی این اے خراب. سوچیں سب, اس کو غور کریں, ذہن میں رکھیں. ہم جب اللہ کی طرف آئیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, پھر سسٹم صحیح ہوگا. جب ہم اپنی باتوں پہ اڑے رہیں گے, ہمارا شیر آوے تو وہ شیر نہیں گیدڑ ہوگا, بھاگ کے چلا جائے گا, اور آپ اس کو شیر سمجھ رہے ہوں گے, حالانکہ گیدڑ ہوگا. جھوٹ بول کر, جھوٹ پہ ہی گیا نا, سچ سے بول کے نہیں گیا نواز شریف. اور پھر اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے آج کل؟ یہ چند ایک کی ہوتے ہیں ٹاپ کے جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, نیچے والے میں آتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں, اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرح ہو, یعنی کہ قرآن کی طرح ہو. صرف قرآن ایک کتاب ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, خواہ وہ فوجی سربراہ ہو, ایئر فورس کا سربراہ ہو, یا مذہبی لہذبادہ اوڑھ کے اس کا سربراہ بن جائے, یا پولیٹیشین کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن جائے, اس کو آپ کو پرکھنا پڑے گا قرآن سے. اگر اس سے کوئی خلاف ہے تو آپ کو آواز سے بولنی پڑے گی. سڑکوں پہ ہو سکتا ہے, اگر زیادہ بھی وہ پھر بھی نہ ہو تو مل کے سڑکوں پہ بھی آنا پڑے گا, لیکن پیسفل, امن کے طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بتا دو, باقی کام اللہ کا ہے, اللہ کرے گا ان کے ساتھ. یہ فرعون کا کیا حل ہوا؟ آج کوئی نام لیتا ہے عزت کے ساتھ فرعون کا؟ کوئی نہیں. ہٹلر کا کیا ہوا؟ کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں. تو یہ اس طرح سے لوگ آتے رہتے ہیں, فرعون, قارون, حامان, ہٹلر, پھر چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. پھر ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. نام لینے والا انہی کا ہوتا, قیامت تک شاید ان کا نام رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قیامت تک رہے گا. انبیاء کا جو قرآن میں ہے ان کا نام قیامت تک رہے گا. اس کے علاوہ چند ایک ایسے ہیں جن کا نام قیامت تک شاید رہے, شاید نہ رہے. 1000 سال کے بعد ہسٹری بدل جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے صحیح کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن آپ کی پوچھو گی اگر آپ غلط لوگوں کو سپورٹ کریں گے, غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے, خواہ وہ آپ کا سربراہ کیوں نہ. فوج کا سربراہ ہے, اس کے ماتحت انڈر جو اس کے نیچے والے ہیں, جب اس کا سربراہ گڑبڑ کر رہا ہو تو نیچے والے کا فرض بنتا ہے اس کو اوورٹیک کریں, لیکن پیسفل طریقے سے.
ملک میں کیوس نہیں ہونا چاہیے. کیوس کا مطلب ہے شیطان آ گیا. کیوس نہیں کرے ملک کا بیڑا غرق نہیں کرے. آپ کا ملک ہے, آپ ہی کو پھر بھگتنا پڑے گا بعد میں. امن کے طریقے سے فوج بھی, پولیس بھی, عدلیہ بھی, مذہبی لبادے اوڑے ہوئے لیڈر جو بھی بنتے ہیں اپنے آپ کو. آج مہنگائی اتنی عروج پہ ہے, خود کر رہے مہنگائی, اور وہ فضل الرحمان کدھر گیا؟ کوئی ایک لفظ سے سنا ہے؟ نہیں سنا. کیوں؟ یہ مذہبی لیڈر نہیں ہے, لبادہ اڑا ہوا ہے, منافق. اور دوسروں کو ہے. ایک جگہ پہ میں نے ویڈیو سنا تھا, عمران خان کو کہا تھا اس نے اپنا سیکورٹی نوٹ نہیں کھایا, جو بولتا ہے, اور اس نے وہ نہیں مانگے تھے, اور اس کی ویڈیو کلپ ساتھ میں کسی نے دکھا دی. ویڈیو کلپ دکھا دیں, دیکھ لیں. تو وہ کہاں گیا فضل الرحمان؟ بغیر تحقیق کے, بغیر اس کے نہیں. تحقیق کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی آج کل بہت ایڈوانس ہے, اور جن کو ٹیکنالوجی میں پتا ہے ان سے مشورہ لیں, ان سے گائیڈ لیں. جھوٹوں سے نہیں, اس میں میک شور کریں اس میں جھوٹے بھی. جیسے انڈیا سے بہت سارے جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اب ورلڈ لیول پہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کتنے ان کے جھوٹ فراڈ میڈیا چل رہے ہیں, بہت سارے فیک نیوز. تو فیک نیوز پہ نہیں آئے, اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی. اور فیک نیوز کو نہ پھیلائیں. قرآن کی بات پھیلائیں گے, قرآن کی آیت کا جو پھیلائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. وہ جو قرآن کی بات کہتا ہے اس کی بات آپ آگے کریں گے, آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ سنی باتوں کو آگے فارورڈ کریں گے, اس نے کہا, اس نے کہا, اس کا آپ نے ویریفائی خود نہیں کیا, آپ کو قیامت کے دن پکڑ ہوگی. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں, اس سے قرآن ویریفائی کرنا ضروری ہے. کوئی اسکالر اگر بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے سن لیا, اس کو فارورڈ نہ کریں جب تک کہ آپ نے خود قرآن سے اس کو ویریفائی نہیں کیا ہو. قرآن سے ویریفائی کر لیں, بات صحیح ہے, دل کو لگتی ہے, پھر آگے بڑھائیں. لیکن وہ کون سی صورت, کون سی آیت سے وہ میچ کر رہا ہے. میری آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, عوام کے شعور کو جگائیں. جتنا عوام جلدی جاگیں گے, جتنا جلدی ملیں گے, حالات بدلیں گے. یہ ایک امت ہو کے, ایک چیز ہو کے یہ صحیح ہو سکتا ہے. اور ہم سوچیں پوری دنیا کی انسانیت کریں. ایتھیوپیا میں کیا ہو رہا ہے, بہت سارے ایسے نان مسلم کنٹریز ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہے, لوگ ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, کوئی ہے ہمیں آئے بچائے. ہمیں پوری دنیا کے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اٹھنا ہے, بتانا ہے, آگے مل کے کرنا. اچھا, السلام علیکم. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے, صحیح راستے پہ, صراط المستقیم پہ, جو قرآن میں بتایا اس پہ آنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.